बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान के मौजूदा सियासी माहौल में इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट पेशावर हाई कोर्ट का अहम तरीन और बहुत बड़ा फैसला, जो कि बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस को एक खुला और वाज़ेह पैगाम है। और अब ये नज़र आ रहा है कि 9 जनवरी 2024 को बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से पिशावर हाई कोर्ट से सरप्राइजिंग फैसला आ सकता है। पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा जरताज गुल की जमानत के हवाले से जो दिलेराना फैसला किया, उसके बाद बजा तौर पर यह कहा जा सकता है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। आज 3 जनवरी 2024 का दिन पाकिस्तान की अदालती तारीख में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, जब चश्मे फलक ने यह मंजर देखा कि एक तरफ इस्लामाबाद में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस 3 जनवरी के दिन जो है वो लापता अफराद और गुमशुदा अफराद के साथ साथ इमरान रियाज खान सीनियर सहाफ़ी उनके केस से मुतल्लिक ठट्ठे उड़ा रहे थे, मजाक कर रहे थे, तंज कर रहे थे, तो दूसरी जानिब रात गए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट उसी 3 जनवरी की रातों रात अदालत खुलवा कर कौम की एक बेगुनाह बेटी को इंसाफ दिलाने रात गए अदालत पहुंच गए। और फिर कुछ इस किस्म के जुमले सुनने में आए कि जिन्होंने हमेशा के लिए तारीख रकम कर दी। मेरी बेटी को पहले खाना खिलाओ, उसके बाद मैं इनके केस का आइन और कानून के मुताबिक फैसला करूंगा। और बेटी ने जब यह कहा कि अगर आप मुझे जमानत दे भी दें, इसके बावजूद पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी, तो जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने एक तारीखी जुमला कहा और उन्होंने कहा कि बेटी, अगर ऐसा हुआ तो फिर इनको मैं देख लूंगा, मैं हूँगा और फिर पुलिस होगी। मेरी बेटी, खैबर पख्तूनख्वा में कोई पुलिस आपको हाथ नहीं लगाएगी। ये हाई कोर्ट खैबर पख्तूनख्वा की है, ये मेरी अदालत है, ये मेरा फैसला है। किसी ने हाथ तक लगाया तो मैं जानूं और पुलिस जाने। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान के इन रिमार्क्स ने पाकिस्तान के हज़ारों मजलूमों, पाकिस्तान की उन हज़ारों सैकड़ों ख़वातीन और बच्चों, हज़ारों बेगुनाह सियासी कारकुनों के जिनके ऊपर गुज़श्ता तकरीबन 1.5 बरस से जुल्म, जबर और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, यकीनन उनके दिल में उम्मीद की एक किरण जाग गई होगी। लेकिन दूसरी तरफ एक और साहब ऐसे भी हैं जो इस्लामाबाद की इमारत में बैठे कोई ऐसा फैसला देने की जिन्हें जुर्रत नहीं हो रही कि जिससे उनके असल मालकान नाराज हो जाएं। ये एक बहुत अहम तरीन मामला है और इस हवाले से कुछ वीडियोज़ रखनी है आपके सामने जो इंतहाई ज़रूरी हैं, क्योंकि कमज़ोर और बिके हुए जजों के होते हुए हमेशा कुछ दलेर और ईमानदार जज उम्मीद के चिराग रोशन रखते हैं। ऐसा कहना है शाजिया चौहान साहबा का भी। और उन्होंने कहा कि फाइज ईसा साहब का ये कहना था कि मेरे पास कौन सी फौज है कि मैं लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकूं। उन्होंने ये कहकर लोगों की उम्मीद तोड़ दी। अदालतों से अगर उम्मीद टूट जाए तो फिर तवाइफुल मुलूकी इंतशार फैलता है और हम खुदा न ख्वास्ता उसी तरफ गामजन हुए चले जा रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की जुर्रत को सलाम। और उधर लाहौर में महज चंद इल्ज़ामात की वजह से कई ख़वातीन कई माह से कैद हैं, बच्चे दरबदर हैं, सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन अदालत इन्हें इंसाफ देने से डरती है। और पंजाब के सभी जज ऐसा क्यों है कि वो जल्दी ब्लैकमेल हो जाते हैं, ऐसा कहना है सोशल मीडिया के ऊपर लोगों का। और हमारे सहाफ़ी दोस्त फ़हीम अख्तर साहब ने भी ये लिखा कि सिर्फ 24 घंटे बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने बयान, अपने मौक़िफ़ और इस सोच से पीछे हट गए। कल चीफ जस्टिस ने यह कहा था कि अगर कोई शख्स तौबा करके आलिम या हाफिज बन जाए तो उस पर फिर भी बुरे किरदार पर को हयात क्या नहल रहेगा। जस्टिस मंसूर ने कहा, एक शख्स को एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती। आज खालिद लांगू के केस में कहा कि उनके घर से 2 अरब 24 करोड़ रुपए मिले। ऐसे लोगों को बलूचिस्तान से इलेक्शन लड़ने से दूर रखना चाहिए। लेकिन ये बात जब 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले की तरफ जाती है तो काजी साहब खुद उनके वकील बन जाते हैं। बड़ा ही हैरान कुन मामला है ये दोस्तों। अच्छा,
اور ہوا کچھ یوں کہ جناب جس طرح سے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ پہنچے راتوں رات، اس وقت پورے پاکستان کے اندر ان کی جو ہے وہ تعریف کی جا رہی ہے، اور میں ایک چند ویڈیو کلپ آپ کے سامنے ان کے رکھنے جا رہا ہوں۔ کچھ دن پہلے انہوں نے کیا کہا تھا، غور سے ذرا سنیے، اور اس کے بعد پھر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی ہمت کو داد دیجیے۔ یہ خود سنیے، دیکھیے۔ اللہ ہائی کورٹ 24 آورز کام کرے گا، میری پریزنس آپ کی 24 آورز۔ اگر فرض کریں میں یہاں سے جو اپنا ٹائم ہے اس کے بعد بھی بیٹھ کے گھر چلا جاؤں تو انشاءاللہ میں یہاں پہ یہ سسٹم کر رہا ہوں کہ اگر رات کو 3 بجے 2 بجے کسی وقت بھی کسی کو ضرورت چیف جسٹس کی ہوئی تو انشاءاللہ آپ کا چیف جسٹس آپ کی یہیں پہ حاضر ہوگا۔ پشاور ہائی کورٹ 24 گھنٹے کام کرے گی، اور رات کے 2-3 بجے بھی اگر کسی کو انصاف کی ضرورت پڑی تو چیف جسٹس جہاں پر پہنچیں گے۔ اور سینئر صحافی حبیب اکرم صاحب نے بھی کہا کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے رد عمل سے یہ ثابت ہوا ہے کہ انصاف کرنے کے لیے بڑا عہدہ نہیں بلکہ ہمت، نیت اور انسانیت چاہیے ہوتی ہے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر میں نہ پہنچتا تو کیا یہ خاتون ساری رات کورٹ کے اندر گزارتی؟ اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ محمد ابراہیم خان نے عدالتی کارروائی ٹی وی پر دکھائے بغیر ہی ایسا فیصلہ کر دیا کہ جس کے بعد وہ پوری قوم کے ہیرو بن گئے ہیں، اور بے شک عزت اور ذلت دینے والی اللہ پاک کی ذات ہے۔ یہ فوٹیج بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں جب وہ پہنچے ہیں جناب رات گئے، آپ دیکھ سکتے ہیں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ۔ یہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ رات گئے جناب پہنچے ہیں، آپ یہ ان کی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ پہنچے جناب انصاف دینے کے لیے، رات گئے، اور یقیناً یہ ان سرکلز کو، ان کارنرز کو بہت بڑا پیغام ہے۔ اور یہ کیا ہوا کورٹ کے باہر جب انہوں نے فیصلہ دیا، یہ ویڈیو بھی جناب ہم کو دکھاتے اور سناتے ہیں، یہ سن سکتے ہیں۔ جی دیکھیے، پاکستانی قوم ادھار نہیں رکھتی، سر پر بٹھاتی ہے، اور دیکھیے کس طرح چیف جسٹس اور عمران خان زندہ باد کے نعرے لگے۔ اور یہ ایک اور ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ اگر میں کسی بے گناہ عورت کو انصاف نہیں دے سکتا تو پھر کیا ہوگا۔ یہ دیکھیے، یہ ویڈیو بھی آپ غور سے سنیں، ان کی تھوڑی سی یہ ویڈیو بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں وہ۔ جی پوچھا جائے گا، دیکھیں میرے عبادات یا میری آنسٹی یا یہ میرے کسی کام نہیں آئے گی اگر ایک عورت ذات بیچاری اگر فرض کرے خدا نخواستہ اس کو جو ہے کسی جگہ سے وہ انصاف نہیں مل سکا جو اس کی وہ حقدار ہے، تو بڑا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے۔ تو کوشش کر لیا کریں کہ جی ہمارے پاس وہی کیسز رجسٹر ہو جائیں جس میں واقعی ایک قاضی صاحب یہ آپ کو بھی انویسٹیگیشن پیغام ہے۔ لیول جو ہے وہ اس آنسٹی کا ہو کہ جس آنسٹی کی بنیاد پہ کمپلیننٹ کے ساتھ بھی انصاف ہو اور ایکیوز کے ساتھ بھی انصاف ہو، تاکہ خدا نخواستہ کل آخرت میں اللہ کے حضور میں ہمیں جو ہے کسی ناکردہ گناہ میں جو ہے ہمیں وہ سزا نہ ملے جو اس نے اس دنیا میں گزاری ہو۔ کرے میں حاضر ہوں آپ کے سامنے، اس کو بھول جائیں کہ میں نے آپ کے ساتھ اچھا وقت گزارا ہے۔ اس کے بعد بھی ایک وقت گزارا ہے میں نے ڈی اے خان میں سیشن جج رہا ہوں، ہنگو میں سیشن جج رہا ہوں، اینٹی اکاؤنٹیبلٹی اپنی بالکل وہ تاریخ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے کہاں کہاں وہ سیشن جج رہے ہیں۔ اور یہ جناب رات گئے، پھر لوگوں نے گفتگو بھی کیا، وکلا نے پشاور ہائی کورٹ کے بعد بہت ساری میٹنگیں چھوڑ کر اسلام آباد سے یہاں تشریف لائے، رات کو 10 بجے عدالت لگائی۔ رات کو 10 بجے سرتاج گل کو جو ایک معصوم ہے اور عمران خان کا چیتا ہے، چیٹی کی اس کو چیتا ہے، وہ دلیر عورت ہے۔ آج جو اس کی دلیری کا زرتاج گل کی دلیری کے سامنے ہے، آج انتہائی افسوس کے ساتھ کہ ہمیں جس طرح وہاں پولیس پہنچی ہوئی تھی، جس طرح سے وہاں پولیس کی گاڑیاں تھیں ایک نہتی خاتون کو گرفتار کرنے کے لیے، اس طرح لگ رہا تھا کہ جیسے کسی دشمن ملک نے خدا نخواستہ کوئی حملہ کر دیا ہے جناب پاکستان کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی کو پہلے کھانا کھلاؤ۔ یہ دیکھیے پوسٹ بھری پڑی ہیں کہ، اور کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر لوگوں کی جانب سے کہ ذہنی مریض اور کچھ نہیں تو تھوڑی سی غیرت ہی ادھار لے لو۔ اور
چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس ابراہیم خان نے رات کے وقت عدالت کھول کر زرتاج گل صاحبہ کو ضمانت دی ہے۔ بلا شبہ محترم چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے اس مثبت طرز عمل سے ایک مثبت امید جاگی ہے کہ پاکستان میں ابھی عدالتیں زندہ ہیں۔ آج چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے سے جو کہ نظام انصاف سے مایوس لوگ تھے ان میں امید کی ایک کرن جاگی ہے، اور ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان یہ سمجھتی ہے آزاد عدلیہ ہی بنیادی حقوق کی محافظ ہے، عدلیہ کے فیصلوں ہی سے ملک میں قانون میں آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہو سکتی ہے، واضح کیا انہوں نے۔ اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ 24 گھنٹے بھی کام کرنا پڑا تو کروں گا، اور یہ انہوں نے کر دکھایا۔ اور 1990 میں خانہ کعبہ کے سامنے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ پہلے میں یہ ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں، آپ کو سناتا ہوں، اور اس کے بعد پھر اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ ویڈیو بھی دیکھیے، سنیے۔ کله چې 1990 کې زړو منیزل عمرې لاړم نو ما په خانه کعبه کې مدک دعا وغوښتل چې زه که فرض کړه کله جج جوړ شم نو ان شاء الله به څو پورې جج یم نو زه به یو فیصله سوجه جی بالکل، وہ کہہ رہے ہیں کہ 1990 کے اندر جناب انہوں نے خانہ کعبہ میں رب کی ذات کے ساتھ اس بات کا انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ کوئی بھی فیصلہ جو ہے میں پریشر میں آ کر نہیں کروں گا، کسی کا دباؤ میں قبول نہیں کروں گا۔ اور یہ اہم ترین نقطہ بھی ذرا ان کا سنیے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ فیصلہ نہ کر سکے تو کیا ہوگا۔ جی معاف کریں، یہ پتہ نہیں ہے کہ شاید وہ بے گناہ ہو تو پھر کیا بنے گا، وہ تو پھر ہم سب کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور میری تو سب سے بڑی ذمہ داری اسی ہے کہ مجھ سے ضرور پوچھا جائے گا۔ دیکھیں میرے عبادات یا میری آنیسٹی یا یہ میرے کسی کام نہیں آئے گی اگر ایک عورت ذات بیچاری اگر فرض کرے خدا نخواستہ اس کو جو ہے کسی جگہ سے وہ انصاف نہیں مل سکا جو اس کی وہ حقدار ہے، تو بڑا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے۔ تو کوشش کر لیا کریں کہ جی ہمارے پاس وہی کیسز رجسٹر ہو جائیں جس میں واقعی ایک انویسٹیگیشن لیول جو ہے وہ آنیسٹی کا ہو کہ جس یہ جناب ان کی جو ویڈیو آئی ہے، ان کا جو آج کا فیصلہ آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما زرتاج گل کو انصاف دیے جانے کے بعد یقینی طور پر اب کچھ امید کی کرن جاگی ہے، اور پاکستان کی وکلا برادری، پاکستان کے عوام، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو کہ اس وقت ظلم و جبر کا شکار ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بہت بڑا امتحان ہے پشاور ہائی کورٹ کا 9 جنوری کو، کیونکہ آج پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے حیران کن طور پر اپنے ہی سنگل بینچ کا فیصلہ جس طرح سے ریورس کیا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈویژن بینچ جو کہ 9 جنوری کو بلے کے کیس کے حوالے سے سماعت کرے گا، حتمی فیصلہ جس کے اندر آئے گا۔ اب یہ امید رکھی جا رہی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جنہوں نے آج پاکستان میں رات گئے عدالت کھول کر ایک مظلوم بیٹی کو انصاف دلایا، اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے، یہ امید جاگ گئی ہے کہ یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو پشاور ہائی کورٹ سے آگے چل کر بھی 9 جنوری کے دن بھی جو ہے وہ بلے کے حوالے سے جو ہے وہ انصاف ملے گا۔ اور اسی جانب سینئر صحافی طارق متین صاحب نے بھی یہ اشارہ کیا، انہوں نے کہا کہ جس طرح پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے زرتاج گل کو حفاظتی ضمانت دے کر عدلیہ کا وقار بلند کیا، اور اسی طرح سے انہوں نے بہت خوبصورتی سے جسٹس فائز عیسیٰ کو بھی یہ یاد دہانی کروا دی کہ سیکیورٹی کے لیے آپ کے پاس فوج نہیں ہے لیکن وہ آپ کے ماتحت ہے۔ آج کہا نا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے عمران ریاض صاحب کے معاملے کے اوپر کہ ہمارے پاس کون سی فوج ہے جو کہ ہم سیکیورٹی دیں یا ریڈ کارپٹ بٹھا دیں۔ پتہ نہیں کیوں انہیں عمران نام سے بغض ہے، عمران خان کا نام آئے یا عمران ریاض کا تو کیوں وہ منہ سے جھاگ اڑانے لگ جاتے ہیں۔ انہیں یہ یاد دلایا کہ جناب فوج آپ کے پاس نہیں، آپ کے ماتحت ہے، اور تمام ادارے، انتظامیہ اور حکومتی مشینری جو ہے وہ بھی آپ کے ماتحت ہیں۔ اور ہمارے صحافی دوست وسیم ملک صاحب نے بھی بڑی زبردست تحریر لکھی، اور انہوں نے بتایا، سارا کچا چٹا کھولا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کس طرح یہ کہا کہ تحریک انصاف کے لاپتہ افراد کا کیس نہیں سنوں گا، حالانکہ اعتزاز احسن صاحب نے کہا تھا کہ یہ مفاد عامہ کا کیس ہے، اور انہوں نے اعتزاز احسن سے مخاطب ہو کر کچھ اس قسم کی آبزرویشنز بھی دیں جو کہ بڑی ہی حیران کن تھیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی درخواست ان لوگوں کے بارے میں ہے جو واپس آ چکے ہیں، جب کوئی واپس آ چکا تب تو ہمارا کام ختم ہو گیا، صرف لاپتہ افراد کی حد تک کیس سنیں گے، اور اگر آپ اپنی درخواست کا وہ حصہ
جس میں تحریک انصاف کے سیاسی ورکرز اور رہنماؤں کی جبری گمشدگیوں اور غیر قانونی گرفتاریوں اور سیاسی جماعت تبدیل کرنے کے دباؤ کا معاملہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں اس کو بھی چلائیں تو پھر ہم آپ کی درخواست کو نمبر نہیں لگاتے۔ یہ ہے جناب فرق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب میں اور جسٹس محمد ابراہیم خان صاحب میں۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، آج آپ کی رائے انتہائی ضروری ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔